आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान अमेरिका की, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि आज उनकी बातचीत ईरान से शुरू हो जाएगी और वो अब ईरान पर बड़े हमले नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान को धमकी दी और ये कहा था कि हम जुमा के रोज ईरान पर बड़े हमले करेंगे। सैटरडे का जिक्र किया था, लेकिन फिर उन्होंने ये मना कर दिया कि अब हम ईरान पे बड़े हमले नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है और ईरान अब बातचीत के लिए तैयार हो गया है। वो स्टेट ऑफ होर्मुज और न्यूक्लियर के मसले पर बातचीत करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था और इसीलिए ये जो हमले की बात थी ये टल गई। हालांकि हम देख सकते हैं कि कल बहुत ज्यादा टेंस था। इजराइल के अंदर हाई अलर्ट, ईरान के अंदर हाई अलर्ट और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में कई मकामात पर हाई अलर्ट था। अमेरिका की तरफ से अपने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी। एडवाइजरी जब जारी की गई तो ऐसा तस्वुर किया जा रहा था कि शायद अब कोई बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारी बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज दोपहर 2 बजे से बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सुबह हमने इस पे काफी तवील लाइव किया था ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी के साथ और उनसे यही सवाल खड़े किए थे कि आखिर किस तरह से बातचीत होगी, जबकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कहाँ बातचीत होगी, कौन मीडिएशन करेगा, क्या तरीक़ेकार होगा, आमने सामने बैठ करके ये बातचीत होगी या फिर कोई इसमें एक तीसरा थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा, कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि आज दोपहर से बातचीत शुरू हो जाएगी। अब ईरान की तरफ से जो बयान आया है वो काबिल तवज्जो है और क्या ईरान कहना चाहता है वो भी इसमें शामिल है। ईरानी वजीर खारजा के तर्जमान यानी विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेलीगेशन हमें नहीं मिला और ना ही भेजने का कोई मंसूबा है। यानी कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा। कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं, तो जाएगा कैसे। तो ये बिल्कुल पिक्चर जो है वो क्लियर कर दी। यहाँ पे बकाई ने मजीद कहा कि ओमान के साथ हुर्मुज के नए रूट पर बात की जा रही है, जो दाखिली और खारजी रास्तों के साथ एक रास्ता होगा। अब जहां तक ओमान की बात है उस पे कल भी बातचीत फाइनल हो गई थी, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है इसमें 50% ओमान का और 50% ईरान का, दोनों ने तकरीबन ये मुआहदा कर लिया है कि जो ईरान ने पॉलिसी बनाई है, अथॉरिटी बनाई है, उस अथॉरिटी को हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा और जो भी वहां पे टैक्स या जो भी फीस होगी, सिक्योरिटी फीस, वो तमाम गुजरने वाले जहाजों को अदा करना होगा। तो ये ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया और ओमान के साथ। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस वजह से कह रहे थे कि ईरान से बातचीत होगी, क्योंकि कोई हलचल नहीं थी, ना कतर में किसी किस्म की हलचल थी, न पाकिस्तान में हलचल थी, न दूसरी मकामात पर। तो सवाल यह है कि बातचीत कहाँ होती, क्या ऑनलाइन बातचीत कुछ ऐसा तय था। यहाँ पे देखिए, इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक मुआहदा करीब है जिस पर पीर से मुज़ाकरात शुरू होगा, ये उन्होंने कहा था। तो बहरहाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब सवाल ये है कि किस तरह से इसको देखा जाएगा। अब अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आता है, ये भी हम इस पे चर्चा करेंगे और इस पे आगे, क्योंकि 2-3 चीजें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस वक्त हमारे सामने है, जिसका जिक्र बहुत जरूरी है। और वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईरान जो हुक्म देता है कि कौन से बहरी जहाज खलीज में दाखिल और बाहर निकल सकते हैं, ये ईरान तय कर रहा है कि अब बगैर ईरान के कुछ भी होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल वादे हो गया है। तो यहाँ पे
مجھے لگ رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ اسی کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا, اور اس سے اندازہ لگائیے کہ ایران کے آگے کس طرح سے اب امریکہ جھک رہا ہے, اور امریکہ جو ہے اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے, وہ پڑپڑا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ بات چیت کی بات کر رہے ہیں, مذاکرات کی بات چیت کر رہے ہیں, لیکن نہ تو جگہ کا پتہ ہے, نہ تو ڈیلیگیشن کا پتہ ہے, اس میں کون لوگ شامل ہوں گے, امریکہ سے کون لوگ شامل ہوں گے, کیا کوئی شامل ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ عالمی کنسلٹنسی کنٹرول رکس کے ساتھ میری ٹائم انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے ایک ایسوسیٹ تجزیہ کار ہارون کینیڈی کہتے ہیں کہ ایران اس وقت یہ حکم دیتا ہے کہ کون سے بحری جہاز خلیج میں داخل ہوں یا باہر نکلیں. اب یہ ایران کے اختیار میں, ایران ہی طے کر رہا ہے. انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ اب آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال وہی ہے جو ایران پر امریکی اور اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے بعد سے تھی. انہوں نے یہاں پہ تجزیہ کار نے مزید کہا کہ ایران یہ طے کر رہا ہے کہ کون سے بحری جہاز خلیج میں داخل ہو سکتے ہیں اور باہر نکل سکتے ہیں, اور ان بحری جہازوں پر حملہ کر رہا ہے جو ایران کی اجازت کے بغیر سفر کرنا چاہتا ہے, وہاں سے گزرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ ایران کو اطلاع نہیں کر رہا ہے تو وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ کئی حملے IRGC کی طرف سے کیے گئے. اب یہاں پہ کینیڈی نے نشاندہی کی ہے کہ آبنائے ہرمز میں 2 گزرگاہیں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ شمالی ایران کے زیر انتظام ایک امریکی بحری ناکہ بندی کے تحت ہے, جس سے تجارت کو وہاں سے گزرنے سے روکا جا رہا ہے, یعنی مال وہاں پہ جہاز ہے وہ وہاں سے ایسے بغیر اجازت کے نہیں گزر سکتے. یہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دوں جو باب المندب ہے, جو آبنائے باب المندب ہے, وہ بھی اب پوری طرح سے انصار اللہ لاہوتی کا کنٹرول میں ہے. ابھی آج چین سے یہ خبر آئی تھی کہ چین نے یہ کہا ہے کہ اس کے تقریباً 20 سے 25 جہاز بڑی آسانی سے گزر گئے ہیں, ان کو کسی طرح سے خطرہ لاحق نہیں ہے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چین کے گزر رہے ہیں, لیکن کیا عرب کے جہاز وہاں سے گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزر سکتے, کیونکہ اسٹریٹ آف جو آبنائے ہرمز ہے اس پہ پابندی لگا رکھی ہے اور کچھ شرطیں ہیں. اور اسی لیے ابھی سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم 14 ملکوں کا ایک سنگٹھن بنا رہے ہیں, ایک تنظیم بنا رہے ہیں جو انصار اللہ لاہوتی کا جواب دے گا, جو مقابلہ کرے گا. اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا تھا, ترکی ہے اس میں, قطر ہے, اس کے علاوہ کویت ہے, جارڈن ہے, یہ سارے ملک اس میں شامل ہیں. لیکن ابھی تک کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ پوری طرح سے کنٹرول ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصار اللہ لاہوتی کا ہے. تو یہ اپنے آپ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. اب ایک خبر کی طرف اور ذکر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ حماس کے تعلق سے ہے, کیونکہ جس طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ پہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے. اب آپ یہی اندازہ لگائیے کہ ایک طرف امریکہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے, حماس بات چیت کے لیے تیار ہو گیا ہے, اور وہ کچھ شرطوں کے ساتھ ڈسارم ہوگا. اب آپ بتائیے کہ جب امریکہ بات چیت کر رہا ہے, کچھ چیزیں تیار ہو گئی ہیں, تو سوال بہت امپورٹنٹ ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ اسرائیل لگاتار حملے کر رہا ہے؟ کل 18 لوگوں کو اسرائیل نے مار دیا, بڑے حملے کر رہے, ایک فیملی کے 4 لوگوں کو مارا. تو اس پر امریکہ کیوں نہیں بول رہا؟ اب یہاں پہ دیکھیے حماس کیا چاہتا ہے. حماس چاہتی ہے کہ ثالث یعنی میڈیٹر اسرائیل کو مکمل جنگ بندی پر عمل درآمد پر مجبور کریں. یہ وہاں پہ رپورٹ آئی ہے, یہ سورس کہہ رہے ہیں کہ ایسی ڈیمانڈ کی گئی ہے. خلیل الحیہ جو ہے اب وہاں کے حماس کے لیڈر ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے غور طلب یہ ہے کہ اس میں مصر, ترکی اور قطر, یہ 3 جو ہے بڑے مضبوط میڈیٹر تھے, آج بھی ہیں, لیکن ان کی لگاتار چپی ہم دیکھ رہے ہیں. نہ تو ترکی بول رہا ہے کہ بھائی جنگ بندی کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو, مصر کا تو آتا ہی پتہ نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زمین سے ہی غائب ہو گیا, کہیں کوئی خبر نہیں مصر کی. اور قطر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کیے بیٹھا ہوا ہے.
تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیا بات، جب دیکھو رجب طیب اردگان بیان آ جاتا تھا مسلم ناٹو بنا رہے، پچھلے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز مسلم ناٹو، کچھ بات ہوتی مسلم ناٹو بنا رہے. ابھی اب سعودی عرب نے وہی سیکھ لیا، 14 لوگوں کا سنگٹھن ہے. ارے بھائی 57 ملکوں کا او آئی سی کہاں گیا؟ او آئی سی کیوں چپ ہے؟ اسے بھی بولنا چاہیے، اسے بھی تو آگے آنا چاہیے. لیکن وہ بھی غائب ہے، اس کی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. عجیب سچویشن. اب یہاں پہ دیکھیے فلسطینی گروپ کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک نے بورڈ آف پیس ڈیل کے حوالے سے میڈیٹر سے رابطہ کیا ہے اور غزہ میں اسرائیل کی تازہ ترین کشیدگی پر یعنی حملے پر واضح موقف کی درخواست کی ہے کہ بھائی پہلے یہ جو حملے ہم پہ ہو رہے ہیں انہیں تو رکوایا جائے. ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ ثالث یعنی میڈیٹر براہ راست مداخلت کریں، یعنی کسی کا انتظار نہ کریں بلکہ خود. اور ایسا ٹرکی کر سکتا ہے، ٹرکی کوئی کمزور ملک نہیں. مصر جو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سے تجارتی معاہدے کر رہا ہے، آخر وہ صرف یہی کہہ دے کہ اگر حملہ نہیں رکے گا تو ہم یہ معاہدہ نہیں کریں گے. قطر کی حالت آپ دیکھ لیجئے کہ وہ صاحب حیثیت ہے، لیکن ایسے صاحب حیثیت ہونے سے کیا مطلب ہے کہ آپ ایک لفظ نہیں بول پا رہے ہیں. تو یہ، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ تو اب امریکی صدر کی توہین ہے. یعنی امریکی صدر بورڈ آف پیس بنا کر کے وہاں پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، پورا نقشہ پیش کر دیا، اسرائیل مان نہیں رہا. تو کیا یہ ڈونالڈ ٹرمپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسرائیل کو لگام لگائیں؟ ایک اور پیرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیوز کا جو الجزیرہ کے حوالے سے ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم نے ثالثوں سے یعنی میڈیٹر سے تصدیق کی ہے کہ جارحیت کا تسلسل معاہدے کے نفاذ اور ٹائم ٹیبل پر مذاکرات میں رکاوٹ ہے. یعنی حماس آج بھی کہہ رہی کہ اگر مسلسل اس طرح سے حملے ہوئے تو پھر بات چیت نہیں ہو پائے گی. کیسے بات چیت ہوگی؟ آپ ہم پہ حملے کرو گے، ہم بات چیت کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کل یہ خبر بھی آئی ہے کہ جو ریزسٹنس ہے اس کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا ایک ایمبولینس پہ، اور اس میں کئی آئی ڈی ایف کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے. تو یہ سچویشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو پورے مڈل ایسٹ کی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. ڈونالڈ ٹرمپ جو دعوے کر رہے تھے کہ وہ ایران سے بات چیت شروع کرنے جا رہے ہیں، ایران جو ہے وہ ہم سے بات کرے گا، نیوکلیئر جو معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ آف ہرمز پر بات چیت ہوگی. اب آپ دیکھیے یہی وہ امریکہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ صاحب ہم ایران کا تختہ پلٹ کر دیں گے، اور اسٹیٹ آف ہرمز تو کھلا کھلایا ہے. ہم نے تو سب کچھ تباہ کر دیا ایران، کوئی میزائل. لیکن ایران جب امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے میزائلیں تباہ کر دی، تب ہائپر سونک میزائل سے اٹیک کر دیتا ہے ایران، شاید یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو ویسے ہی کہ ویسے ہیں. پھر آپ بتائیے، آپ جب یہ کہتے ہو کہ ہم نے نیوکلیئر پلانٹ جو ہے تباہ کر دیا، تو پھر معاہدہ کس بات کا ہے؟ کس بات کا ایران سے ڈر آپ کو ہے؟ کیوں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم تو ان کے نیوکلیئر پلانٹ پہ اٹیک کریں گے، لیکن کہنا اور ہے کرنا اور ہے. آج کی تاریخ میں سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کے پاس جو انٹرسپٹر ہیں وہ ختم ہو گئے. اور اگر اب مارنا شروع کرے گا ایران تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو کوئی بچا پائے گا، کیونکہ کل بھی یہی رپورٹ آئی ہے جو امریکی فوج کے چیف ہیں، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ صاحب نیول جو ہے ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم تمہاری مدد کر سکیں. تو یہ اس وقت کی پوری صورتحال ہے، اور یہی صرف اس وقت تھا کہ ایران نے فی الحال صاف منع کر دیا ہے کہ ابھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. اور جہاں تک دیکھیے دو چیزوں کی بات ہے، تو اسٹیٹ آف ہرمز کے تعلق سے ایران نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ بھئی کچھ رکاوٹ نہیں ہے، صرف ہماری شرط یہ ہے کہ جو بھی ادھر سے گزرے گا وہ ہمیں باخبر کرے گا. نمبر 1. جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے تو ایران نے بہت کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی نیوکلیئر بم نہیں بنائیں گے، لیکن نیوکلیئر پاور ہم رہیں گے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب اس میں کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی یہ وقت بتائے گا. فی الحال جو ہے یہی خبر اس وقت تھی. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا. بہت بہت شکریہ.